सदर शरिया का बहुत सारा इबादत का शौक था, मगर नमाज का ये आलम था। अल्लाह अकबर। नमाज की पाबंदी का आलम ये था, कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं होती थी। शदीद से शदीद बीमारी में भी आप नमाज अदा फरमाते। एक बार आप अजमेर शरीफ में थे, आपको शदीद बुखार हुआ, बेहोशी तारी हो गई। ज़ोहर के वक्त शुरू होने से पहले आप बेहोश हो गए और असर तक इसी हालत में रहे। जैसे ही बेदार हुए ना, तो आपने अपने शागिर्द से कहा, ये बताओ ज़ोहर का वक्त बाकी है कि नहीं? कहा हुजूर ज़ोहर का वक्त तो चला गया। अल्लाह, अब ये सुनना था कि आपके चेहरे की कैफियत ऐसी हो गई कि बहुत तकलीफ हुई हो, आंसू निकलना शुरू हुए। कहा हुजूर खैर तो है? कहाँ तकलीफ हो रही है? कहा तकलीफ नहीं हो रही, बस तकलीफ ये हो रही है कि ज़ोहर कज़ा हो गई। कहा हुजूर आप तो बेहोश थे। जब बंदा बेहोश होता है तो वो मुकल्लफ नहीं होता, उसको गुनाह नहीं होगा। आप फरमाते हैं कि ठीक है, गुनाह तो नहीं होगा, मगर मैं मुकर्ररा वक्त पर दरबार इलाही में हाजिरी से महरूम हो गया। वो टाइम था अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का, वो टाइम मुझसे चला गया। ऐ मेरे पीछे इस्लाम, बेहोश हैं, बिस्तर पर हैं, मगर तकलीफ ये है कि नमाज चली गई। एक बार जिंदगी में कभी एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ, जो मोबाइल गिरने से, जेब कटने से, पैर पे ठोकर लगने से तुम्हें तकलीफ हुई, इतनी भी तकलीफ कभी नमाज कज़ा होने पर हुई? बल्कि नमाज कज़ा करने के तो कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं, हाँ माजरत के साथ, बस यार आज सर में बहुत दर्द है, कल से पढ़ लो, आज तबीयत ठीक नहीं है, बस आज रह जा, आज अगले जुम्मे से पढ़ लो। ये ना करो। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जो पक्का नमाजी भी हो ना, ट्रेन में तो गई नमाज उसकी, यार अभी ट्रेन में कहाँ वुजू करेंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, ट्रेन में खाना फिर कैसे खाते हो भाई? नहीं वो तो स्टेशन से खा लेते हैं, नहीं वो तो घर से लेके जाते हैं। बस में नमाज गई, यार बस में कहाँ उतरेंगे, जहाज में। अच्छे खासे नमाजी की नमाज भी सफर में चली जाती है। क्यों चली जाती है भाई? सबसे पहला फर्ज नमाज है। ये बिस्तर पर हैं, बेहोश थे, मगर उठते ही पहला सवाल कि नमाज का वक्त है कि नहीं। अल्लाह करे हमारी गुट्टी में नमाज हो जाए, हमारी जिंदगी का सबसे मेन टॉपिक ही नमाज हो जाए। और ये फर्ज भी तो ऐसा ही है ना, सबसे पहला फर्ज है नमाज, और फिर नमाज के बाद अफजल लोग वो हैं जिसको बहुत पसंद किया गया, वो जमात है, कि बंदा नमाज भी पढ़े और जमात के साथ पढ़े, मस्जिद में आकर पढ़े। सुभान अल्लाह, सैयदी सदर शरिया का जमात का मामूल कैसा था? बूढ़े हो गए थे, मगर फिर भी मस्जिद में पहले पहुंच जाते। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि मौज़िन साहब लेट होते तो आप ही जाकर अजान भी दे दिया करते थे, इतना मस्जिद जाने का शौक था। एक बार आखिरी जब वक्त था, बुढ़ापा बढ़ गया, तो आपकी बीनाई कमज़ोर हो गई। फजर के लिए घर से निकले जमात के लिए, तो आपके घर और मस्जिद के दरमियान एक कुआं भी था, और कुआं खुला हुआ था। कुएं के ऊपर मंडेर होती है ना, देखा ना आपने, एक वो छोटी सी जिसको हमारी मेमने में पाड़ी कहते हैं, तो एक मुंडेर सी बनी हुई थी। तो आप अंधेरे में जा रहे थे, निगाहें कमजोर थी, आप उस मुंडेर पे चढ़ गए और करीब था कि उस कुएं में गिर जाते। पीछे से खातून ने आवाज लगाई कि मौलाना साहब कुएं में गिर जाओगे, आगे मत बढ़ो। फिर से आवाज से समझ आई कि मैं कहीं और निकल गया हूं। वापस आए और मस्जिद पहुंचे और आपने नमाज फजर बाजमात अदा की। इस कैफियत में भी उनकी जमात नहीं जाती थी। और आज हम हैं, यार गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, थक गया हूं, लेट सोया हूं। नहीं मेरे बीच इस्लाम, जमात ये बहुत बड़ी नेमत है, और जमात को जो थाम लेता है ना, उसकी नमाज और पक्की हो जाती है। और जमात के बारे में तो कैसी कैसी सुभान अल्लाह हमने फजीलतें सुनी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला हमें जमात के बारे में गोया किस तरह में इरशाद बारी मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयत की तफसीर में क्या हमें सुनने को मिलता है, आप सुने और ईमान ताज़ा करें कि मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, इस आयत का मतलब यह है कि जमात से नमाज पढ़ा करो, क्योंकि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। हाँ, हर मुसलमान मर्द जो अक्लमंद है, पागल नहीं है, बालिग है, नाबालिग नहीं है, आज़ाद है, गुलाम नहीं है जैसे पहले के दौर में गुलाम होते थे, और मस्जिद तक पहुंचने की ताकत रखता है,
اس پر پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا واجب ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے. اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے کہ یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، سخت بیماری کا وقت تھا. یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفیں بنائے کھڑے ہیں. اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو دو شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے. ابھی جماعت جاری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا، قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں. تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بائیں طرف بیٹھ گئے. صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اور آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت سے کتنی محبت تھی. نبی پاک اس کیفیت میں بھی مسجد میں تشریف لائے، سہارا لے کر بھی آنا پڑا تو میرے آقا تشریف لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سیدی اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے. اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بار ایسا بیمار ہوا کبھی نہ ہوا تھا، اپنا وصیت نامہ بھی لکھوا لیا. اس برس کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی، اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے. لیکن قربان جائیے ان کی جماعت سے محبت پر کہ آپ نے پانچوں نمازیں مسجد ہی میں با جماعت ادا کی. طریقہ یہ ہوتا 4 بندے آتے، کرسی سمیت آپ کو اٹھاتے اور مسجد تک لے جاتے تھے، مگر آپ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کر. اے وہ لوگوں جن کے پیر سلامت ہیں، جن کی آنکھیں سلامت ہیں. ہم واقعات ان کے سن رہے ہیں جو چر نہیں پا رہے تھے، ان کے واقعات سن رہے جو دیکھ نہیں پاتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے، اور ہم ہیں کہ صحت کی عالم میں مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں. اچھا، ایک عجب بات یہ ہے، رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں. ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے بعد نہیں آ سکتے؟ سوچو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا، سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکیں. ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا، تمہیں اجازت نہیں مل رہی. مسجد کس کا گھر ہے؟ بتاؤ نا. آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا. آپ کہیں کون ہے بھائی، میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں پانچوں وقت بلایا جا رہا ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا، انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، تمہیں نہیں بلا رہا. اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں، ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا. آیا کرو مسجد میں، ادب کے ساتھ آیا کرو، شوق کے ساتھ آیا کرو، خوش ہو کر آیا کرو. کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی، کونسلر نہیں، چلو منسٹر تو صدر وزیر اعظم بلا لے، پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا. ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں، تیاری کر کے، کپڑے بھی اچھے پہن کے، پرفیوم عطر لگا کے. مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے. دکان سے اٹھے ویسے ہی منہ بھی میلا، دانت سے بھی بدبو آ رہی، کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا. ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو، ادب سے آؤ. جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا، تمہاری جھولیاں بھر کے تمہیں بھیجے گا. ایک اور بات، لاجیکلی بات، آپ کے گھر پہ جب مہمان آتا ہے آپ کیا کرتے؟ تیاری کرتے ہیں. یار مہمان آ رہا ہے، ذرا اچھی اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، خوش ہو کر جائے، میرا گھر دیکھ کر جائے گا تو ذرا اچھے انداز سے گھر کو، اور آنے والے کو آپ کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، چاہتے ہو نا مہمان خوش ہو کے جائے. ارے جب اللہ کے مہمان بنو گے تمہیں وہ بھی خوش کر کے بھیجے گا.
جھولیاں بھر کے اچھے مہمان بننا. ہاں کچھ مہمان آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں جو شور مچاتے ہیں, گندگی کرتے ہیں, آپ کے گھر میں ہی آ کر آپ کو ہی تانے دے رہے ہوتے ہیں. بندہ بولتا ہے اس کو نہیں بلانا. یہ جن کا داخلہ بند ہو جاتا ہے نا مسجد میں, آنا جانا بند ہو جاتا ہے, وہ خود ہی سوچے غلطی کی ہے کوئی, لگتا ہے مسجد جا کر شور مچایا ہوگا, مسجد جا کر گندگی کی ہوگی, مسجد جا کر بھی موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد جا کر بھی ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب کتنا ہے. روایتوں میں آیا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہم تو قبر روشن کرنے آتے ہیں مسجد میں, اور قبر بھی اندھیرا کر کے چلے گئے, کیونکہ مسجد کا ادب والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. دنیا والوں کے گھر جاؤ تو بچوں کو بھی سمجھا کے جاتے ہیں شور مت کرنا, بہت بڑے آدمی ہیں ناراض ہو جائیں گے بچے, وہاں بڑا ادب سے رہنا, اور یہاں بچوں کو لا کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ادھر تو چھوڑو کعبے میں چھوڑ دیتے ہیں, بچے گھوم رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. یہی حال کسی بڑے آدمی کے گھر پہ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ. یاد رکھو یہ بے ادبیاں, یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا داخلہ ہی مسجد میں بند ہو جائے, ہم سے چھین لی جاتی ہے روحانیت, یہ برکت چھین لی جاتی ہے. روایتوں میں کچھ لوگوں کو مسجد کا کبوتر کہا گیا. کئی خوش نصیب ایسے ہیں, یہ بزرگوں میں ہوں گے ایسے ماشاءاللہ, جو پانچوں نمازیں مسجد میں روز نظر آئیں گے, مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ان کا. قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس پوری لسٹ میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر جائے اس کا دل مسجد میں لگا رہے, دوبارہ کب جاؤں گا. مسجد سے باہر جا کر بھی مسجد میں دل لگا رہے. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے, مسجد میں آ کر بھی دل باہر لگا رہتا ہے, باہر کب جاؤں گا, ختم کب ہوگی نماز, دعا سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. سوچیں تمہارا مسجد میں دل نہیں لگا. جس کو ویسے میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا, آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا, بھاگم بھاگ بے چینی, اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یار میں اتنا برا ہوں, اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا, تو پھر کدھر ملے گا. ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, فش ان دا واٹر, وہ مسجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں, باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی, ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو وہ نہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے, مسجد میں آئے سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا ہے. لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے, کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے, مسجد میں آ کے ہی بے چینی, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ, امام صاحب کو روک لیتے ہوں گے, حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی, آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. ارے اللہ کے, اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا, ادھر کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے. ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی. کس کے گھر میں بیٹھے ہو, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو, رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو, کریم کے گھر میں بیٹھے ہو, دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو. مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے, جتنے تمہیں دکھ ہے نا, بیمار ہو, قرضے میں ہو, ٹینشن میں ہو, روزگار پرابلم, اولاد کا مسئلہ, رشتوں کی رکاوٹ, واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو, سب حل اسی کے در سے تو ہونی ہے, اور اس کریم کے در پر آ کر بھاگنے کی پڑی ہے. سچ بتاؤں کبھی کبھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جایا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو. یہ کمال ہے. یقین بتاؤں آپ کو, دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا, مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے, وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ 5 منٹ بات کریں, پیچھے سے وہ آ جائے گا, سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, دوسرے صاحب آ رہے ہیں. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا. مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے. اس خالق سے, اس مالک سے, بڑے بڑے شہنشاہوں کو شہنشاہی جس نے عطا کی ہے. میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے, ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات, اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے, ہمیں جلدی اتنی ہے, ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی, کبھی تسبیح پڑھ لی, سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا, اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں, اے میرے مولا پھنس گیا ہوں, اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں, نہیں چھٹ رہے گناہ, مالک کسی طریقے سے بچا لے, بندہ تیرا ہوں, برا ہو گیا ہوں تو اچھا کر دے. وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا. یا اللہ نمازوں میں دل نہیں لگ رہا,
اے اللہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی. اللہ تلاوت کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے بند کر دوں قرآن، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ نہیں پا رہی، کرم کر. میں کیسے جہنم کا عذاب سہ سکوں گا مولا؟ اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، میری روزی میں برکت بولو نا جو دل میں. اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارے گھر آ کر کوئی رونا شروع کر دے، خالی ہاتھ لوٹاؤ گے کیا اسے؟ تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا. آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے. اور پھر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت. اللہ، عشاء جس نے با جماعت پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب، فجر با جماعت پڑھی مزید آدھی رات. علماء کہتے ہیں عشاء فجر جماعت سے پڑھنے والا، فجر جماعت سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہیں جن کی جماعت کی جاتی ہے. جماعت کو تھام